बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत बुल्ले शाह पे के मुतल्लिक़ जब गुफ्तगू की तो उनकी मुलाकात का तज़किरा किया जो उनकी अपने मुर्शद अनायत शाह कादरी के साथ हुई। इस मुलाकात में अनायत शाह कादरी ने बुल्ले से जब ये दरियाफ़्त किया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रब को पाना चाहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं बुजुर्गों के पास तो कोई ना कोई दुनियावी मसला लेके जाते हैं, और जब दुनियावी मसला लेके जाते हैं तो ज़ाहिर है वो उनको ये भी बात बुजुर्गों को अल्लाह ने ये अख्तियार दिया हुआ होता है कि वो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। लेकिन बुल्ले शाह ने जो है वो कोई दुनियावी चीज़ नहीं मांगी कि मुझे महल मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे जॉब में हो जाए, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो रब को पाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में भी ये अनायत शाह कादरी के लिए एक नई बात होगी। जो अल्लाह को तलाश करने की जुस्तजू है, इसके मुतालिक जो कुरान में सूरह शूरा की 42वां आयत है, उसमें बड़ी एक खूबसूरत बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अब बुल्ला जो है वो रब को पाने के लिए अनायत शाह कादरी के पास गया, तो फिर अल्लाह ने उसके लिए रास्ते आसान कर दिए। उन्हें वो बुजुर्ग उस बुजुर्ग तक रसाई दे दी जो जिसकी अल्लाह तक रसाई थी, जो अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह के जो मामलात हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझते थे। तो इस आयत का तर्जुमा, जिसका ये जो अभी मैंने आपके सामने जिसका तर्जुमा किया कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी तरफ बुलाने का आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। इसके मुतालिक एक बड़ी अच्छी तफसीर की है डॉक्टर इसरार साहब ने। उन्होंने ये कहा कि ये अल्लाह की शान अता है कि कभी कभी वो किसी राह चलते मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेता है। सूफिया के यहाँ इस हवाले से सालिक मजजूब और मजजूब सालिक की इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं। सालिक मजजूब अल्लाह ताला के वो मुकर्रब बंदे हैं जो सलूक की कई कठिन मनाजिल तय करके कुर्ब व जज़ब के मकाम तक रसाई हासिल कर पाते हैं। सदीक़ैन आमतौर पर मेहनत और रियाजत के इसी रास्ते से मकाम कुर्ब तक पहुँचते हैं। इसके बरक्स मजजूब सालिक वो खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला किसी खास मौका पर बिला तमहीद अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे लोग मकाम कुर्ब पर फायज हो जाने के बाद मनाजिल सलूक तय करते हैं, और ये मकाम मर्तबा अक्सर बेशतर शोहदा के हिस्से में आता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने इसी तरह अपने लिए खींच लिया था, वरना इस हुस्ने हसीन इत्तफाक से पहले ना तो आपका मिजाज इस मकाम शौक से कुछ मुताबिकत रखता था, ना ही आपके मामूलात और मशागल में ऐसे किसी रुझान का रंग पाया जाता था। बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात, बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप बुजुर्गों के पास जाते हैं, अल्लाह को तलाश करने के लिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह जो है वो आपके लिए रास्ते जो है वो आसान कर देता है। बहरहाल बुल्ला जो है उसको एक कुर्ब हासिल हो गया, और जो रूहानी अनायात थी शाह अनायत ने उन पे कर दी। इस सिलसिले में मुर्शद से वसाल और मुर्शद से बैत होने की जो वाक़या है, इस पे एक आलम जो है उन्होंने लिखा है कि बुल्ले शाह में वो तमाम कमालात मौजूद थे जो शाह अनायत साहब अपने किसी होनहार मुरीद में ढूंढना चाहते थे। आपने अपना बातन खोलकर बुल्ले शाह के सामने रख दिया। दीदार हुआ, बुल्ले शाह बेखुद हो गया, और इसी बेखुदी की हालत में मंसूर की तरह रूहानी चश्मा फूट निकला। अब बुल्ले शाह जो है इसके बाद वो एक उन पे कैफियत तारी हो गई। अब वो कैसी कैफियत तारी थी उसके मुतालिक सिर्फ अंदाजा तो लगाया जा सकता है, क्योंकि इश्क एक ऐसी चीज़ है, उसकी कैफियत एक ऐसी चीज़ है जिनको आप तशबीहात से, इस्तारों से, मुख्तलिफ अंदाज से बयान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो आप दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकते। सिर्फ उसको उसकी समझ आती है जो उन मराहल में से गुजरा हो। अब जैसे सेब का जायका है, तो सेब का जायका तो आप बता सकते हैं कि सेब का ये जायका, क्योंकि सेब का जायका तो बहुत लोगों ने चखा होगा। लेकिन ये जो इश्क का मामला होता है ये बहुत इनफरादी भी हो सकता है, तो हो सकता है कि एक इश्क का जायका जो है वो दूसरे के इश्क के जायके से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये इसी तरह की जो सूरत हाल है, बुल्ले शाह जो है वो एक तरह से अपने जो मुर्शद है उनके जो है इश्क में मुब्तला हो गए। वो उनका नाम लेके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और बुल्ले शाह की जो शायरी है उसमें शाह अनायत कादरी से हमें अकीदत के बेपनाह जो है मनाज़र नजर आते हैं। दर हकीकत बुल्ले शाह जो हैं वो कहा यह जाता है कि वो फनाफिश शेख हो गए। ये एक तसव्वुफ में एक मकाम है
جو جیسے بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد مخلوق سے محبت کا مقام آتا ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام آتا ہے، پھر اللہ سے محبت کا مقام آتا ہے، پھر اللہ کا مقام آتا ہے۔ تو یہ ایک مختلف مراحل ہیں جو آپ طے کرتے کرتے یعنی آپ آگے پہنچتے ہیں۔ اب بلے شاہ جو ہیں وہ مرید تو ہو گئے شاہ عنایت قادری کے۔ شاہ عنایت قادری جو ہیں وہ ارائیں تھے، باغبان تھے، کاشتکاری کرتے تھے۔ اس وقت کے برِ صغیر کے معاشرے میں ارائیوں کو بہت زیادہ کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور خاص طور پہ یہ روحانیت کا معاملہ، یہ دین کا معاملہ، یہ تو سیدوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ وابستہ تھا۔ وہی اس میں ہدایت دے سکتے ہیں، وہی اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب شاہ عنایت قادری کے مرید بننے کی بات، جب بلے شاہ کے اپنے مرشد سے عشق کی بات لوگوں تک پہنچی، تو جو ان کی فیملی ہے وہ اس نے اس کو بہت برا منایا، کیونکہ وہ سید گھرانے سے تھے، ان کا خیال تھا کہ روحانیت پہ ہمارا ہی ایک معاملہ ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ بلے شاہ کی اس نظام کے خلاف، اس وقت کے خلاف ایک بغاوت تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ سید ہے لیکن ارائیں کا جو ہے وہ مرید ہو گیا ہے۔ بلے شاہ جو ہے وہ اس پہ فخر بھی کر رہا ہے کہ میں ارائیں کا مرید ہو گیا ہوں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ بھابیاں تھیں، بہنیں تھیں، وہ آئیں بلے شاہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بلے شاہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو ایک ارائیں جو ہے اس کا مرید بن گیا ہے، یہ تو ہمیں تم نے ہماری تو بہت زیادہ ایک معاملہ خراب کر دیا ہے۔ تو بلے شاہ نے خود اس کو ایک جیسے اس کو بیان کیا ہے کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے برجائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بلے شاہ کو جو ہیں اس کی بہنیں اور بھابیاں جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے آئیں کہ بلے شاہ تم جو ہے تم آل نبی سے ہو، اولاد نبی علی سے ہو، تو تم نے ہمارے لیے کیوں ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں ایک ہمارے لیے شرم کی بات ہے، تم ارائیوں کو چھوڑ دو اور ہماری بات مان لو۔ لیکن بلے شاہ جو ہے وہ اپنے پیر کے ساتھ انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ لگا رہوں گا۔ یہ اسی طرح سے انہوں نے پھر جو نظم کیا ہے کہ جو سید ذات کا غرور ہے وہ اس میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ لکھتے بھی ہیں کہ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بشتی پینگاں پائیاں، جے تو لوڑیں باغ بہاراں طالب ہو جا رائیاں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی ایک ایسے معاشرے میں، یہاں ذات پات ہو، یہاں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہ دیکھی جاتی ہوں۔ بلے شاہ جو ہیں اب عشق ہو گیا انہیں جی اپنے پیر سے، وہ طبلے بجا رہے ہیں، سرنگیاں بجا رہے ہیں، اپنے پیر جو ہیں اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لیکن جس روحانی کیفیت میں ہیں، جس روحانی کیفیت کا وہ تجربہ کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ بالکل ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں پھر یہ تھا کہ ایک طرح سے بلے شاہ نے پہلی بات تو یہ کی کہ ارائیں کو اپنا پیر بنا کے اس وقت کا جو معاشرتی نظام تھا، اس وقت جو ذات پات کا نظام تھا، اس کے خلاف ایک بغاوت کی، اور جو انہوں نے سیدوں کو غرور ہوتا تھا کہ وہ سید ہیں اور اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ارائیں جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں وہ اتنے عزت کے والے لوگ نہیں ہیں، تو بلے شاہ نے سیدوں کو مرید بنا کے عنایت شاہ قادری کا یہ ثابت کر دیا کہ یہ ذات پات کا نظام جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بلے شاہ جو ہیں وہ روحانیت کی منازل طے کرتے گئے، اور پھر ایک مرحلہ اور آتا ہے اور وہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہے، وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑا ایک نقطے کی بات ہے، اور وہ بہت سے لوگوں نے بیان بھی کیا ہے، لیکن میں دوبارہ اس کو رپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک مرحلہ یہ آیا کہ ایک عزیز سے عنایت شاہ قادری کے داماد تھے، غالباً ظہور صاحب ان کا نام تھا، وہ بلے شاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو بلے شاہ جو تھے وہ اس وقت اپنے جو مرشد تھے، جو ایک دنیاوی مرشد تھے جن سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی، ان کے بیٹی کی شادی تھی، اس شادی میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوسرے بندے کو کہا کہ آپ جو مہمان ہیں اس کی عزت کریں، اس کے گھوڑے کو پانی ڈالیں۔ تو لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ بلے شاہ آئے گا اور ان کی خدمت کرے گا، انہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ عنایت شاہ قادری کے بہت قریبی عزیز تھے، لیکن بلے شاہ کو ٹائم نہ مل سکا اور بلے شاہ وقت نہ نکال سکے، تو انہیں جو ہے غصے کی حالت میں وہ واپس چلے گئے اور عنایت شاہ قادری سے جا کے انہوں نے بڑی بلے شاہ کی شکایت کی۔
تو بلے شاہ عنایت شاہ، ایک تو روایت یہ ہے کہ بلے شاہ نے کہا کہ اچھا جڑا پانی یا روحانی جو پہلے بلے شاہ کو مل رہا تھا وہ میں کسی دوسری کیاری کی طرف کر دیتا ہوں. تو ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ بلے شاہ سے وہ اس طرح سے ناراض ہو گئے. دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ بلے شاہ سے کوئی ایک بات وہ کہنے لگے کہ بہت سے لوگوں نے کہنی شروع کر دی کہ یار تم سید تو خود بہت بڑے روحانیت کے گڑھ ہوتے ہیں، تم ان کے پاس، سیدوں کے پاس جو فیض ہوتا ہے تم ایک ارائی سے فیض لے رہے ہو. تو ایک دن ایسے ہوا کہ بلے شاہ نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جو مجھے فیض ملا ہے عنایت شاہ قادری سے، وہ فیض بھی تو انہوں نے ایک سید سے لیا ہے. عنایت شاہ قادری کے جو مرشد تھے وہ سید تھے، تو انہوں نے کہڑا اپنے پلیوں دے دیتا ہے، انہوں نے اتھوں لے کے فیض مینوں دے دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات جب انہوں نے قصور میں کی تو یہ بات کسی طرح سے روحانی طریقے سے یہ بات جو ہے یہ عنایت شاہ قادری تک پہنچی. کسی نے کی یا نہیں کی، لیکن روایات میں تو یہی ہے کہ وہ بیٹھے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ جب یہ بلے شاہ نے بات کی تو وہ دونوں باپ بیٹا جو چونک اٹھے. انہوں نے کہا کہ تو اس پہ انہوں نے عنایت شاہ قادری نے جو ایک روحانی سلسلے کے ساتھ جو ان کے ساتھ روحانی معاملہ تھا اس کو روک دیا. اب دو واقعات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مہمان جو عنایت شاہ قادری کے ہیں اس کی عزت نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بلے نے ہلکے سے تکبر کے ساتھ کہہ دیا کہ انہاں کیڑا اپنے پلیوں دیتا، جو بھی ملیا مینوں میرے انہوں نے اتھوں لے کے سیداں کو سیداں دے دیتا. تو اس میں ایک تکبر کی بات تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ عنایت شاہ قادری ان سے ناراض ہو گئے. وہ روحانیت کی کہ جس لطف میں تھے، جس ایک کیفیت میں تھے، اس سے نکل آئے. انہوں نے کہا میں تو خالی ہو گیا. وہ پہنچتے ہیں عنایت شاہ قادری کے پاس، تو وہ انہیں اجازت نہیں ملتی کہ وہ اپنے مرشد سے ملاقات کرے، اور مرشد جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے جدائی کا. اچھا یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہمیں جو کرامات بیان کی جاتی ہیں عنایت شاہ قادری کی، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہ ہو. اگر انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بلے شاہ نے ایک جملہ بولا ہے کہ جس میں تکبر ہے تو وہ لاہور سن لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بلے شاہ کی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس نے خدمت نہیں کی مہمان کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی نظام میں ایک بات ہوگی کہ جو بلے شاہ کو انہوں نے ایک ایسے فیز میں ڈال دیا جو امتحان کا فیز تھا، جو فراق کا فیز تھا، جو ہجر کا فیز تھا، جو کیفیات کا فیز تھا. جو بلے شاہ جو ہیں وہ اب گلیوں میں پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گا رہے ہیں. اور ایسے انہیں یہ پتا چلا کہ وہ جب بہت زیادہ کیفیت ان کی بڑھ گئی اور وہ بڑے پریشان ہونے شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گوالیار میں چلے جائیں، وہاں کے مزار پہ جائیں، شاہ محمد غوث کے مزار پہ، اور وہاں سے وہ ایک سفارش کروایا عنایت قادری صاحب کو روحانی طور پہ کہ وہ انہیں جو ہے وہ معاف کر دیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بلے شاہ جو ہے چلتے چلتے گوالیار پہنچ گئے، وہاں پہ ان کے دربار پہ رہنے لگے. تو ایک دن انہیں دیدار ہوا خواب میں. شاہ محمد غوث نے کہا بلے شاہ کو کہ دیکھو اس طرح تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن تم یوں کرو کہ انہیں منانے کے لیے تم موسیقی میں جو ہے اس میں کمال حاصل کرو. تو یہ شاہ محمد غوث کے جو دربار ہے اسی میں تانسین کا مزار بھی تھا. اب تانسین کا نام جو ہے برِ صغیر میں موسیقی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. تو تانسین کی قبر جو ہے اس پہ وہ وہاں پہ موجود تھی. خواب میں انہوں نے کہا کہ آپ بلے شاہ سے کہ آپ وہاں بیری لگی ہوئی ہے اس میں سے ڈائی پتے کھا لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ چلے جائیں، قصور چلے جائیں. تو بلے شاہ نے وہ ڈائی پتے کھائے، اور اس سے ایک ان کی جو کیفیت تھی میوزک کی وہ پیدا ہو گئی. اس میں زیادہ اثر پیدا ہو گیا ان کی گفتگو میں، ان کے کلام میں ایک روحانی فیض ہو گیا. اس کے بعد بلے شاہ آتے ہیں اور انہوں نے ایک وقت جو ہے کہا، یہ بھی جاتا ہے، روایات ہیں یہ ساری، اور ان کے کلام سے ہم چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک طائف کے کوٹھے پہ بھی رہے، وہاں بھی وہ ناچنے کا سیکھتے رہے. اور پھر انہیں یہ پتا چلا کہ ایک عرس میں ان کے مرشد جو ہے شاہ عنایت قادری آتے ہیں، اور وہاں پہ بلے شاہ نے جو ہے وہ ڈانس کیا، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ناچ کے اپنے جو ایک مرشد تھے انہیں منایا. اور مرشد کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ناچنے والا جو ہے یہ بلا ہے،
تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بھولے شاہ کی زندگی کے سفر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ روحانی سفر جو ہے وہ طے ہوا۔ لیکن یہاں پہ کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات آپ سے بیان کر چکے ہیں کہ بھولے شاہ کے پاس قرآن کا علم بھی تھا، بھولے شاہ کے پاس حدیث کا علم بھی تھا، بھولے شاہ جو ہے تصوف کے علم میں بھی ماہر تھے۔ پھر انہیں روحانی فیض جو ہے شاہ عنایت قادری سے ملا، تان سین سے انہیں میوزک کا فیض ملا، اور پھر انہوں نے جو رقص ہے وہ بھی سیکھا۔ تو ان کی جو آپ غور کریں ان کی جو شاعری ہے وہ عام شاعری نہیں ہے، وہ شاعری جو ہے وہ اس کو آپ گا بھی سکتے ہیں، اور جب وہ شاعری گائی جاتی ہے تو انسان رقص کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حال بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ایک پورے پروسیس میں سے بھولے شاہ گزرے ہیں، یہ پروسیس جو ہے یہ ایک کمپلیشن کی طرف لے گیا، ایک بڑے فیز کی طرف لے گیا۔ تو بھولے شاہ نے اپنے عہد سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک بغاوت کی، اور یہ کون سا عہد تھا؟ یہ وہ عہد تھا جب اورنگزیب عالمگیر جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہی تھی، اور اس خطے میں، پنجاب کے خطے میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اور ایک جو اثر ہے اورنگزیب عالمگیر کی جو حکومت ہے اس کا اثر یہ بھی ایک ہوا تھا کہ انہوں نے ایک فتاویٰ عالمگیر جاری کروایا۔ انہوں نے اگر اپنے بھائی کو جو ہے وہ سزا دی، درشقوں کا سر کاٹا، تو علماء کرام سے فتویٰ لیا۔ یہ بھی ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ تو اپنا کوئی بھائی چھوڑا قتل کرنے سے، اور نہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک عجیب و غریب ایک شخصیت بھی تھے لیکن انہوں نے ہندوستان جو ہے اس کو بہت بڑا ملک بنا دیا۔ جس وقت 2% ایک جی ڈی پی تھا دنیا کا حصہ اکانومی میں، تو اس وقت وہ اس کو کوئی 24-25% پہ لے گئے، تو بہت بڑا اکانومی میں ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو عہد ہوا ان کے آنے والے اسے سنبھال نہیں سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے عہد کے بعد ایسے مفتی، ایسے علماء کرام جو پیدا ہو گئے جنہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے، فتوے بیچنے شروع کر دیے، جو ظاہری چیزوں پہ جو ہے وہ بہت توجہ دینے لگے۔ تو اس وقت بھولے شاہ نے دیکھا کہ ظاہری چیزوں کی حیثیت ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے دل کی حیثیت بھی ہے، انسان کی خواہشات کی حیثیت بھی ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ گوشت اور خون اور گوشت نہیں جانوروں کا پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ تو بھولے شاہ نے جذبوں کی شاعری کی۔ بھولے شاہ نے اس وقت جو منافقت تھی اس کے پردے چاک کیے، اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ درست کریں۔ انہوں نے یہ کھل کے بات کی کہ آپ نہا لیں، عطروں میں نہا لیں، ان میں غوطے لگا لیں، لیکن جب تک آپ اپنی میں نہیں ماریں گے آپ کو اللہ نہیں مل سکتا، آپ اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ ہم اگلے جو پروگرام میں بھولے شاہ کی شاعری اور تصوف کی مختلف کیفیات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے آپ سے بات کرنی تھی کہ بھولے شاہ کو بظاہر ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ عنایت شاہ کے بعد، اور پھر انہوں نے جو ایک طویل عرصہ گزارا، ایک جس میں انہوں نے یعنی مختلف معاملات سے گزرے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھولے شاہ نے اللہ جو ہے عنایت شاہ قادری کے توسط سے پایا، اور بھولے شاہ اس کے بعد عوام میں چلے گئے۔ انہوں نے عوام میں اللہ کو تلاش کیا، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو ظاہر پسندی آ گئی تھی اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھولے شاہ جو تھے اس عہد کے باغی بھی تھے، اس عہد کے انقلابی بھی تھے۔ خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامل ناصر۔